ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करबला के हवाले से, इमाम हुसैन के हवाले से ये नशिस्त करेंगे। और यौम करबला, यौम इमाम हुसैन, आज इस वक्त जिस वक्त ये शो जा रहा है, इस वक्त दुनिया भर में लोग गम का शिकार हैं, गम में मुब्तला हैं, क्योंकि ये जो कुर्बानी है, कुर्बानी इमाम हुसैन, ये एक बड़ा इमोशनल मामला है। यानी कि रसूल के नवासे, रसूल हमारे प्यारे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासे को करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया। अच्छा, ये कुर्बानी जो है, ये एक बड़ी यूनिक कुर्बानी है। वैसे तो तारीख इंसानी में बहुत सारी कुर्बानियां हैं, लेकिन ये ऐसी कुर्बानी है कि बहुत सारी मुसीबतें इमाम हुसैन पे एक वक्त में आ गिरी। यानी कि वहां करबला के तपते सहरा में भूख है, प्यास है, बच्चे साथ हैं, फिर 6 महीने के अली असगर की कुर्बानी है, इमाम हुसैन के नौजवान बेटे और शबीए पैगंबर यानी कि हजरत अली अकबर की कुर्बानी है, जो कि बिल्कुल शबीह थे हुजूर पाक के। फिर इमाम हुसैन के अपने भाई हजरत अब्बास की कुर्बानी है। फिर इमाम हुसैन के अपने जानिसार साथियों की कुर्बानी है। फिर इमाम हुसैन की अपनी कुर्बानी है। और इमाम हुसैन को मालूम है कि इसके बाद ये जो बेटियां और जो मेरी बहनें हैं जो खेमों के अंदर हैं, उनके खेमे भी जला दिए जाएंगे। तो एक इस कुर्बानी की मिसाल तारीख इंसानी में शायद कभी नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती। ये सारी कुर्बानियां एक साथ इमाम हुसैन ने दी हैं। और ना सिर्फ ये कि देखा जाए कि उसके बावजूद भी जिस वक्त इमाम हुसैन सजदे में कुर्बानी के वक्त, यानी कि जिस वक्त शिमर उनके, क्योंकि शिमर ने पीछे से जो है इमाम हुसैन को ज़िबा किया था, जब शिमर खंजर चला रहा है उस वक्त भी इमाम हुसैन सद शुक्र अदा कर रहे हैं और अपने नाना से, मोहम्मद मुस्तफ़ा से किए हुए वादे को पूरा करने के हवाले से शुक्र अदा कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा मामला है कि देखें तो कभी ऐसी मिसाल नहीं मिलती है। और आज मेरे साथ इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मशहूर शख्सियात मौजूद हैं। मेरे साथ मशहद से मौजूद हैं मारूफ आलिम दीन मौलाना ज़हीरुल हसन साहब। आप मीडिया के हवाले से इनकी वीडियोस आप देखते रहते हैं। उसके बाद मेरे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे मौलाना डॉक्टर खालिद सिद्दीकी साहब। आपने जामिया अजहर से मजहबी तालीम ली, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से आपने इस्लामिक स्टडीज में PhD किया। फिर मेरे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे अल्लामा इर्तिजा नकवी साहब। गोया आप केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, लेकिन साथ में एक आप आलिम दीन भी हैं, यानी कि साइंस और मजहब दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। उसके बाद मेरे साथ शरीकी गुफ्तगू होंगे शायर अहले बैत, मेरे अच्छे दोस्त और एक मारूफ शायर भी हैं, नात ख्वाह भी हैं, मरसिया ख्वाह भी हैं, अहमद शवार साहब। आप सब हजरात का बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने का। मौलाना ज़हीरुल हसन साहब, मैं आपसे इसकी इब्तिदा करता हूँ। ये बताइए कि ये एक मौजज़ा है जो मुझे समझ में आता है कि 1400 साल के बाद भी हम और लोग इमाम हुसैन की याद में ऐसे रो रहे होते हैं कि जैसे ये कल का वाकया है। लोग भूल जाते हैं उनके अगर प्यारे चले जाए साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन ये एक ऐसा जज्बाती मामला है और ये हमारी मोहब्बत अहले बैत से और रसूलुल्लाह से कि आज भी लोग इस तरह ही रोते हैं कि उनका प्यारा कोई अभी गया हो। तो ये फलसफा करबला के हवाले से गुफ्तगू फरमाइए कि ये मौजज़ा किस तरह बरपा हुआ और उसकी क्या तारीख है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलु, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। सबसे पहले तो चूंकि आज पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर सुबह है, जैसे अमेरिका में दिन गुजर चुका है और पाकिस्तान में, ईरान में, इराक में आज शाम गरीबान है, रोज़ शहादत अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम में तमाम तर सुनने वालों, देखने वालों, नाजरीन और नाजिरात की खिदमत में ताज़ियत और तस्लियत पेश करता हूँ बसिलसिला शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और यारान बावफा शुहदाए करबला। जहाँ तक आपके इस सवाल का ताल्लुक है फ़लसफ़ा कुर्बानी अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम और फिर ये कि आज तक ये नहज़त, ये मूवमेंट और ये कुर्बानी और इसकी याद किस तरह से न फ़कत ये कि तरोताज़ा है, बल्कि हर साल यूँ लगता है कि जैसे पिछले साल का वाक़या हो और उसमें मज़ीद शिद्दत आती जा रही है और कभी भी कहीं पर भी बोरियत का एहसास नहीं होता। हालांकि सारी चीज़ें रिपीट होती है, मसाइब वही है जो बार बार पढ़े जाते हैं, मजालिस उनका पैटर्न वही है। बल्कि अगर आप मरहूम नासिर जहाँ का सलाम देखें, सलाम आखिर जिसे कहा जाता है, कितने सालों से
پی ٹی وی جو ہے نا، اور اس کو اب پوری دنیا کے چینلز دکھا رہے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں لگا کہ اتنے سالوں سے سن رہے ہیں، کہیں پر انسان کہے کہ بھی کوئی نئی چیز ہونی چاہیے، نئی چیز نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے جذبے نئے ہوتے ہیں، ہمارے اندر ایک انداز نیا ہوتا ہے، ہمیں زندگی نئی ملتی ہے۔ خوب، یہ ایک بہت بڑا اور گہرا کوشچن ہے، لیکن میں وقت کے دامن کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی گنجائش کو سامنے رکھتے ہوئے جلدی سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ دو باتیں، پہلی بات کہ ہم اس فلسفہ خلقت کو سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے ایک مخلوق خاص کو خلق کیا، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ پہچانوایا جاؤں، تو میں نے ایک مخلوق خاص کو خلق کیا۔ اور یہ مخلوق خاص وہ مخلوق خاص ہے جن کو ہم وجہ تخلیق کائنات کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ رسول خدا کے متعلق ارشاد یہ ہے کہ لولاک لما خلقت الاخلاق، اے حبیب اگر میں تجھے خلق نہ کرتا، کائنات کی کسی چیز کو خلق نہ کرتا۔ تو نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، یہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ تو یہ وہ مخلوق ہے کہ جس کو پروردگار نے اپنی معرفت کے لیے خلق کیا، اور یہ نور ہے، یہ ہستیاں انوار مقدسہ ہیں۔ اور یہاں پر کلنا نور واحد رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور یہ بھی کیا نا وارث من نور واحد، یہ بھی رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اس کے تناظر میں دیکھیں تو یہ انوار مقدسہ ہستیاں، لیکن ان کو پروردگار نے لبادہ بشریت میں بھیجا۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہو ان سے کہہ دو اے میرے حبیب کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، یعنی لبادہ بشریت میں ہوں، مگر یہ کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ لبادہ بشریت میں اس لیے بھیجا کہ تاکہ قیامت تک کی انسانیت اور بشریت کے لیے، جو کہ لبادہ بشریت میں اگرچہ بشر محض نہیں ہے، اس لیے کہ میں اور آپ، ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم بھی لبادہ بشریت میں ہیں، وَإِلَّا ہمارے اندر بھی امر پروردگار ہے، جس کے متعلق کہا جاتا ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ یہ لبادہ بشریت، یہ آنکھیں دیکھتی ہیں جب تک وہ امر پروردگار میرے اندر موجود ہے، میں بولتا ہوں جب تک وہ امر پروردگار موجود ہے، میں سنتا ہوں جب تک وہ امر پروردگار موجود ہے، یعنی میں بھی بشر محض نہیں ہوں بلکہ لبادہ بشریت میں امر پروردگار ہوں۔ آج وہ امر پروردگار نکل جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، انتقال ہو جائے گا، آنکھیں بند، آنکھوں کی نورائی جو ہے وہ روشنی چلے جائے گی، زبان گنگ ہو جائے گی، کان سننا بند کر دیں گے، ہاتھ بے حس ہو جائیں گے، اور میں مردہ قرار پاؤں گا، مجھے دفن کر دیا جائے گا۔ خوب، اب لبادہ بشریت میں یہ کیوں آئے؟ تاکہ میں جو کہ امر الہی لبادہ بشریت میں آیا اس کے لیے ایک نمونہ عمل بن سکے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب یہ ایک سسٹم ہے، اور یہ وہ ہستیاں کہ جنہوں نے دنیا میں آ کر ہمیں حجج اللہ ہیں، ہمیں بتایا کہ کس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے، لبادہ بشریت میں اطاعت پروردگار کرنی ہے، مطیع ماذ ہونا ہے، سر تسلیم خام کرنا ہے، اسلام کو قبول کرنا ہے، اور کس طرح سے قلوب کے اندر دین کو لے کر جانا ہے۔ اب اس تناظر میں دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے بھی دو پہلو ہیں۔ ایک امام حسین علیہ السلام کا وہ نورانی الہی جنبہ جس میں جا کر وہ ان الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ ہے، جس کے اندر جا کر وہ دوش پیمبر کے سوار ہیں، جس کے اندر جا کر نبی خدا امام حسین کی سواری بنتے اور زلفیں اپنی حسین ابن علی کے ہاتھ میں دے کر، جیسے امام حسین کہتے ہیں نانا دائیں مڑ جائیے، نہ دائیں مڑ جاتے ہیں، بائیں مڑ جائیے، بائیں مڑ جاتے ہیں، جس کے اندر رسول خدا ہر چیز کو چھوڑ کر حسین ابن علی کو اپنی آغوش میں بٹھا کر کہتے ہیں ایو الناس ھذا الحسین فعرفوہ۔ وہ جنبہ نورانی اور الہی کہ جس کے اندر امام حسین علیہ السلام میدان مباہلہ میں فرزند رسول بن کر جاتے ہیں۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ لِلْكَاذِبِينَ۔ یہ ایک جنبہ نورانی اور روحانی ہے۔ اچھا، اب اس کو مکس نہ کریں، اس جنبہ نورانی اور روحانی میں جو مقام ہے اس کے اندر ظاہر ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى میں شامل ہیں۔ اس کے اندر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے اندر شامل ہیں۔ لیکن اس کے بعد ایک دوسرا جنبہ ہے، وہ ہے جنبہ بشری جو کہ لبادہ بشریت کے اندر نور مقدس، اس میں کیا ہے؟ الحسین منی وانا من الحسین۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دوسرا جنبہ ہے جس میں امام حسین علیہ السلام نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مانوی کے اور بعد وصال کے، یعنی ان کے دین کے، یعنی ان کی تعلیمات کے، یعنی قرآن کے، یعنی شریعت کے جو محافظ بن کر سامنے آتے ہیں، اس میں جو امام حسین نے قربانی دی ہے، اور جس طرح سے قربانی دی ہے، بذل سے کام لیا ہے، جو کچھ تھا سارے کا سارا لٹا دیا، اصحاب کو بھی، اپنے خاندان کو بھی، حضرت عباس کی قربانی، امام حسین کی، حضرت علی اکبر کی قربانی، حتیٰ
حبیب ابن مظاہر کی قربانی وہ در حقیقت جو ہے نا ویلیویبل ہے کہ جو قیامت تک کے لیے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو احسان کرے گا تو احسان کروں گا، جب امام حسین نے بزل سے کام لیا تو آج تک یہ زندہ تک زندہ و جاوید رہے گا انشاءاللہ. بالکل. ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. کچھ چند سوال نمبر ایک یہ کہ یعنی کہ حضور کے وصال سے لے کے کربلا تک کا جو سفر ہے یہ 50 سال کا ہے، تو یہ کیا کس طرح کے محرکات بنے چیدہ کہ یہ اس یعنی کہ جو امام حسین کو شہید کرنے جو لوگ آئے تھے وہ بھی اپنے آپ کو یزید جو ہے خلیفہ کہتا تھا، یعنی کہ کیا ایسے محرکات بنے. دوسری بات یہ کہ ایک عام تاثر یہ ملتا ہے کہ جی اگر آپ امام حسین سے عقیدت رکھتے ہیں یا ان کا غم بنا رہے ہیں یا ان کی یاد بنا رہے ہیں تو شاید آپ کا تعلق جو ہے ایک مخصوص شیعہ فرقے سے ہے، جبکہ امام حسین تو رسول کے نواسے ہیں، یہ تو خانوادہ رسول ہیں. تو یہ ایک تاثر جو ہے آج کے ہمارے دور میں یہ ڈیولپ ہو گیا ہے، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ درست تاثر ہے، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. کیونکہ چند دن پہلے میری اپنے ایک دوست سے گفتگو ہو رہی تھی تو بی بی زینب کے مزار کی گفتگو آئی کہ جی بی بی زینب کا مزار جو ہے اس کو کچھ لوگ ڈھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس نے کہا وہ جو ہے وہ شیعوں کا کوئی مزار ہے بی بی زینب کا، اس کو جو ہے وہ شیعوں کے مزار کو ڈھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ آئیسس والے پیچھے. تو میں کہا بھائی یہ شیعوں کا مزار تو نہیں ہے، یہ مزار تو رسول کی نواسی کا مزار ہے، یہ کوئی شیعوں کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کیا محرکات بنے ہیں؟ سب سے پہلے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. عرض یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے اہل بیت سے محبت قرآنی حکم ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے صرف شیعہ حضرات تک محدود ہے تو وہ غلطی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم میں سے ہر ایک جتنے بھی سنی مسلمان ہیں وہ نہ صرف یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے، جیسے قرآن کی آیت نمبر 165 سورہ نمبر 2 میں ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے نبی کی پیروی کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات متعددہ میں جو سب سے بڑا معجزہ ان کو دیا گیا تھا وہ قرآن مجید ہے. اور قرآن مجید سے اہل بیت کی محبت ثابت ہے. ابھی مولانا نے سورہ احزاب کی آیت پڑھی تھی جس میں ذکر ہے اہل بیت کا. تو کوئی بھی سنی جو اہل بیت سے محبت نہ کرے ایز اے ایکسٹینشن آف اے محبت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت، وہ اس کے ایمان میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقص ہے، کوئی نہ کوئی کمی ہے. اور اس کی وجہ جہالت بھی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ دین سے دوری بھی ہو سکتی ہے، اور مختلف اور وجوہات ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ سب سے بڑی جو کائنات میں آزمائش ہوئی ہے، اور جیسے کہ میرے استاد اکثر جھوم جھوم کے پڑھا کرتے تھے، آزمائش ہے نشانے بندگانے محترم، جانچ ہوتی ہے انہی کی جن پہ ہوتا ہے کرم. اس آزمائش سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف خود گزرے ہیں بلکہ اپنی پوری فیملی کو لے کے گزرے ہیں. اور اتنے تعداد میں لوگوں کو، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ جیسے میں نے ابھی جمعے کے خطبے میں بھی سب تمام سنی حضرات اور اپنے جتنے سننے والے ہیں ان کو یہ بتایا کہ بھائی دیکھیے آپ، یہ سب سے پہلا سوال جو میں اپنے آپ سے کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا امام حسین رضی اللہ عنہ جیسی ہستی جو خانوادہ نبی سے متعلق ہے، کیا کوئی دنیاوی اور مادی اور سیاسی پوزیشن کے لیے اتنی بڑی قربانی دیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں. وہ اس لیے نکلے تھے وہاں سے کہ انہوں نے دیکھا کہ جو شریعت اور قانون اور سیاست جس کا فاؤنڈیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدنی حکومت میں رکھا تھا،
اور اس کے بعد خلفائے راشدین نے اس کو بڑی حد تک آگے بڑھایا تھا. اور آج جو دنیا میں ہم سوشل اور ویلفیئر اسٹیٹ دیکھتے ہیں ان کی ابتدا مدینے ہی میں ہوئی تھی. ان 4 خلفاؤں کی جو ہے جو سیاست تھی جس میں وہ راتوں کو جو ہے گشت کیا کرتے تھے لوگوں کی حالات معلوم کرنے کے لیے، اور دن میں لوگوں کے حق میں عدل و انصاف کے فیصلے کیا کرتے تھے. جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آج جو اسلام کا ڈائریکشن ہے پورا کا پورا بدل جا رہا ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو نامینیٹ کر دیا ہے ایز اے ولی عہد، تو کیا جس خلافت کا سسٹم شروع کیا گیا تھا اس کو اب پھر سے کنگشپ اور اس کی گندگیوں کی طرف لے جایا جا رہا ہے؟ یہ بات تھی ان کے ذہن میں، جس کے لیے انہوں نے کہا آج اگر ہم سینہ سپر ہو کر نہیں کھڑے ہوں گے تو آنے والی دنیا تک جو ہے یہی گندگی پھیلتی رہے گی. آج جہاں بھی گندگی ہے عالم اسلام میں وہ سب سے زیادہ وہاں ہے جہاں پہ کنگ اسٹائل کی حکومت کو لوگوں نے اپنایا ہوا ہے، جہاں ذرا سے بھی جو ہے کوششیں لوگوں نے خلافت سے لی ہیں وہ وہاں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی درجے میں انصاف اور عدل دیکھا جا سکتا ہے. لیکن مولانا محرکات تو بنے نا، مطلب محرکات یہاں تک پہنچ گئے کہ یہ سارے کے سارے جو لوگ تھے ان میں سنا ہے حافظ بھی تھے، کچھ حافظ بھی تھے، نمازی بھی تھے جو کہ امام حسین کو مارنے کے در پہ آ گئے تھے. بہرحال ایک طویل گفتگو ہے، لیکن یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ کچھ لوگ اسلام کا نام لے کر جو آج بھی اسلام کا نام لے کے یزیدی حرکتیں کرتے ہیں، تو اسلام کا نام جو ہے غلط جگہ ہمیشہ سے استعمال ہوتا آیا ہے، اس کا مطلب ہے. بالکل، جہاں پہ خود غرضی ہوگی وہاں اسلام ختم ہو جائے گا نا. جہاں پر اپنا مفاد ہوگا وہاں اسلام کہاں ہوگا. انسان جب والذین آمنوا اشد حبا للہ جو ابھی میں نے آیت پڑھی تھی، اگر اللہ تعالیٰ کی محبت تمام محبتوں سے بڑھ کر نہیں ہے، اگر اللہ کے رسول کی محبت تمام محبتوں سے بڑھ کر نہیں ہے، تو پھر جس کی محبت بڑھ کر ہے وہ سامنے آ جائے گا اور اسی کے پیچھے انسان چلتا پھرے گا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن مالدار بھی اور علماء بھی جہنم رسید کیے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، تو وہ کہیں گے تیرے لیے یہ کیا. ان کا نہیں، تم نے میرے لیے نہیں کیا، تم نے مادیت کو حاصل کرنے کے لیے کیا، جو تم نے حاصل کر لی اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. ٹھیک ہے، علامہ ارتضیٰ نقوی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. اور ایک جو کیونکہ آپ کا دونوں طرف سے تعلق ہے، مطلب کہ آپ ایک سائنٹسٹ بھی ہیں، پروفیسر ہیں، اور پھر آپ علامہ بھی ہیں، تو ذرا ایک عزاداری کے حوالے سے ایک تاریخ کا بتائیے کہ امریکہ کے اندر عزاداری ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پر مجالس بھی ہوتی ہیں، اب تو جلوس بھی نکلتے ہیں، تو اس کی تاریخ کتنی پرانی ہے؟ یعنی کہ اسلام جب امریکہ پہنچا تو اس کے ساتھ ہی عزاداری بھی پہنچی ہے، تو کب عزاداری شروع ہوئی امریکہ میں، کب پہلی مجلس قائم ہوئی، کب امام حسین کی یاد منانا شروع ہوئی؟ یہاں پر اس حوالے سے کچھ گفتگو کیجیے گا. آپ میوٹڈ ہیں تو آپ انمیوٹ کر لیجیے بولنے سے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین اور سامعین کو سلام علیکم. نہایت بصیرت افروز گفتگو ہو رہی ہے اور آپ نے اس میں ایک ایپلیکیشن کا اضافہ کیا ہے کہ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں تاریخ عزاداری کیا ہے. حقیقت یہی ہے، کوئی بھی کانسیپٹ جو ہے وہ ابسٹریکٹ رہتا ہے جب تک کہ اس کی ایپلیکیشن نہ ہو. مجھے معلوم ہے دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں، لیکن ایک بات عرض کرنا بہت ضروری سمجھتا، وہ یہ ہے جیسا کہ مولانا ظہیر الحسن صاحب نے فرمایا اور ڈاکٹر صدیقی صاحب نے، محبت الہی یہ ایک تصور ہے. جیسے اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ کو پہچاننا بھی ہے، اس کی معرفت بھی ہے، اس کے مظاہر بھی ہے. وہی شے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم راہ خیر پر گامزن ہیں یا نہیں. اور فراز صاحب ایک جملہ آپ نے بڑا پیارا ابھی ارشاد فرمایا تھا کہ حافظ قرآن بھی تھے وہاں پر، اور اگر آپ کے جملے کو اور ہمارے ڈاکٹر صاحب کے ارشاد کو ملاؤں تو ایک بات سامنے آتی، یعنی
وہ کہتے ہیں کہ امام حسین کی محبت جو ہے وہ تو اشد حبا للہ کی مظہر ہے، اور وہ حافظ قرآن بھی وہاں شامل ہے جہاں فرزند پیغمبر کا خون بہایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ ممکن ہے نا کہ کسی کو قرآن مجید تو یاد ہو مگر رب الہی کا چراغ وہاں روشن نہ ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس نے سرکار ختمی مرتبت سے پہلے وہ دنیا جس کو طولی اور عرضی طور پر تقسیم کر دیا، امام حسین علیہ السلام نے اس کو وحدت عطا فرمائی توحید کے جناب۔ بہرحال اس جملے کی وضاحت تو کافی درکار ہے، لیکن میں آپ اس میں ایک جو شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کٹا شبیر کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ بے شک یہ ایک حادثہ جانکا ہے جس پر نوع انسانی اشکریز ہے اور اشکریز رہے گی۔ مولانا نے ہمارے مولانا ظہیر صاحب نے جو فرمایا تھا نا کہ بشری جنبہ اور نورانی جنبہ کا کمال یہ ہے کہ سرکار سید الشہداء نے انسانی جذبات کو ایسا مہمیز کیا ہے کہ آج وہ لوگ بھی جو کلمہ تو نہیں پڑھ رہے مگر یاد حسین منا رہے۔ کیا ہے وہ جو انسان کے اندر جو چنگاری ہے جو اس کو انسان بناتی ہے تو وہ اس کو بیدار کر دیتی ہے، دماغ وضع کی یہ دل بنا دیے تم، تو یہ احسان ہے۔ اور ظاہر ہے اس کا اثر اتنا عالمگیر ہے کہ زمان و مکان اور جغرافیے کی حدوں کو کراس کر گیا ہے۔ اسی انداز سے جب پاکستان، ہندوستان اور دوسرے ممالک سے لوگوں نے امریکہ میں ہجرت شروع کی اور محرم کا مہینہ آیا، یہ تڑپ دلوں میں موجود تھی کہ یاد حسین کس طرح بنے، اور یہ مخصوص نہیں تھی کہ صاحب صرف شیعہ حضرات کو یہ فکر تھی، نہیں، امام حسین علیہ السلام تو توحید کا دوسرا نام ہے۔ ایسے تو نہیں کہا تھا کہ خواجہ اجمیری نے امام حسین علیہ السلام کو بنائے لا الہ، تو سب کو فکر تھی اور اس امر کی تڑپ تھی کہ یہاں دیار غیر میں بھی ہم یاد حسین کا فریضہ کس طرح انجام۔ تو جہاں جہاں حضرات موجود تھے، چاہنے والے موجود تھے محمد والے محمد کے، انہوں نے اپنی اس خواہش اپنے پہلی جو مجلس ہے وہ کہاں قائم ہے اس کے حوالے سے بتایا جائے؟ پہلی جو مجالس تھیں وہ چند حضرات جن میں ایک گھر نیو یارک میں ابو الحسن اصفہانی صاحب کا تھا جو بعد میں پاکستان کے سفارت خانے میں منتقل ہوا، اور وہاں پر جو بعد میں کافی عرصے تک یو این او میں ہمارے پاکستان کے مندوب رہے حسین ہارون صاحب، ان کا بھی اس میں ایک بڑا ہاتھ ہے۔ تو ان حضرات نے اپنے گھروں کو مخصوص کر دیا تھا جہاں پر مجالس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا تھا، لیکن یہ ایک ذاتی لیول پر تھی کہ ان کی ذاتی کاوشیں تھیں، لیکن مومنین کو احساس تھا کہ ہمارا ایک ایسا سینٹر بنے، ایک ایسا ادارہ بنے، عزا خانہ بنے جہاں پر یہ مجالس ہوں۔ تو یہ بات 76-77 کی ہے جب پہلا امام باڑہ یا عزا خانہ جو ہے وہ اینگل ووڈ نیو جرسی میں سلطان کرم علی صاحب نے محفل شاہ خراساں کے نام سے قائم کیا تھا، اور جو آج تک قائم ہے۔ کوئنز بلوورڈ پہ شہرستانی برادرز نے وہ بلڈنگ جو کوئنز بلوورڈ پہ ہے تھی، جو بعد میں انہوں نے اسلامک سیمینری کے نام سے یہاں پر ایک ادارہ بنایا تھا، وہاں تصنیف و تالیف کا کام بھی شروع ہوا اور عزاداری بھی ہوئی، اور 78 اور 79 کے درمیانی عرصے میں شہرستانی برادرز نے یہ عمارت جو ہے حضرت آیت اللہ العظمیٰ ابو القاسم الخوئی علی اللہ مقامہ کے ادارے کو دے دی تھی، اور اس کا نظم و نسق جو ہے پھر الخوئی فاؤنڈیشن نے سنبھال لیا تھا۔ اس وقت امریکہ میں آقا خوئی کے نمائندے اور وکیل خاص تھے مولانا شیخ سرور صاحب، جو آج بھی نیو یارک میں پروردگار عالم ان کو طول حیات عطا فرمائے۔ تو وہاں سے یہ مجالس شروع ہوئی، اور یہ جو ہے 70 سے شروع ہو گیا تھا۔ اس وقت ایک آرگنائزیشن کام کر رہی تھی جو ان کو آرگنائز کرتی تھی، جس کو سنا یا سانا کہتے تھے، شیعہ ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ۔ اس میں ایک بڑا کردار ہے ایک فیملی کا جو ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، امیر مراد علی صاحب۔ تو انہوں نے پھر اسی عزاداری کی تحریک کو بڑھایا، وسیع کیا، اور آج الحمدللہ ساؤتھ جرسی میں جو
حضرت علی یہ میر مراد علی صاحب کے. تو یہ جو آقا خوئی کا فاؤنڈیشن کے انتظام کے تحت ادارہ چلا، الخوئی اسلامک فاؤنڈیشن یا اسلامک سینٹر آف کوئن بلوورڈ، یہ کوئن بلوورڈ پر تھا. 1988 میں یہ وین ویک پر جے ایف کے قریب ایک بڑی عمارت میں لیا گیا. اب تو پورا مطلب پورے امریکہ بھر میں اب عزاداری پھیل چکی ہے. مولانا ظہیر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. میرے ایک ہندو دوست نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ میں بڑا عجیب لگا مجھے، میں اس کی گاڑی میں بیٹھا تو اس میں پنجتن کے نام بھی تھے، دعائے سفر بھی تھی، اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ جی ہندوستان کے اندر جہاں سے میرا تعلق ہے، ہم لوگ جو اپنی شادیاں نہیں کرتے پورے محرم، اور ہم باقاعدہ ہمارے گھر سے تعزیے بھی نکلتے ہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب فنومینا ہے کہ جس کا انسان کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے، لیکن وہ امام حسین کی مجلس بھی کرتا ہے، تعزیے بھی نکالتا ہے، اور بلکہ ان کی یاد منا کے وہ لوگ روتے بھی ہیں. تو یہ ایک مطلب اکثر جو ہمارے جو حضرات ہیں ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ نہیں جی اگر یہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ جو ہے مجالس میں نہیں آ سکتے کیونکہ یہ پاک نہیں ہے. اس کے حوالے سے آپ کا کیا نظریہ ہے؟ دیکھیے، آپ کو سب سے پہلے تو اس تناظر میں اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا کہ جو اللہ رب العزت کا نظام ہے وہ مذہب اور دین سے بالا تر ہے. یعنی دین سے مراد جو مختلف ادیان ہے، وَإِلَّا تو ایک دین جو ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنی بھی شریعتیں آئی ہیں وہ سارے کے سارے دین اسلام کی مختلف شیپس تھی. تو پہلے تو میں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہاں پر جو ہے نا یہ مذہب کی بحث ہم کرتے ہیں، یعنی یہ ہماری معذرت کے ساتھ یہ محدود سوچ ہوتی ہے. وَإِلَّا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے. انسانیت کی بیداری کی بات ہو رہی ہے، مسلمان کی، شیعہ کی، سنی کی، دیوبندی کی، وہابی کی، نقشبندی کی، اہل حدیث کی، یہ تھوڑی بات ہو رہی ہے. یا مطلب جو ہے نا کسی ملک کی تھوڑی بات، یا حتیٰ یہ کہ عیسائیوں کی، یہودیوں کی، ہندوؤں کی، سکھوں کی تھوڑی بات، انسان کی بات ہو رہی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء کو بھیجا ہے وہ نہ کسی رنگ کو دیکھ کر، نہ نسل کو دیکھ کر، نہ زبان کو دیکھ کر، نہ کسی خطے کو دیکھ کر، بلکہ وہاں پر انسانیت اور بشریت کے لیے پیغام ہے. اور اسی لیے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، اسلام کے 73 فرقوں میں سے کسی ایک فرقے تک یا چند فرقوں تک امام حسین کو اور حتیٰ اسلام تک محدود کرنا توہین ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ناانصافی ہے. یہاں پر تو السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ. یہاں پر جو ہے نا تمام تر ادیان اور تمام تر شریعتوں کے وارث کا نام حسین ابن علی ہے، اور دین کی جو تعلیمات ہے وہ انسانیت اور بشریت کے لیے. ہاں، وہ لوگ جو اس وقت دائرہ اسلام کے اندر یا دائرہ شریعت کے اندر یا دائرہ دین کے اندر نہیں ہے، ہمارے نزدیک وہ گمراہ ہیں. ہمارے نزدیک امام رضا علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ لو عالم الناس، ان جملات پر غور کرنا ضروری ہے، لو عالم الناس محاسن کلامنا اتبعونا، اگر لوگ، یہاں پر نہیں کہا مسلمان، یہاں پر نہیں کہا مومن، کہا اگر لوگ ہمارے کلام کے محاسن کو سمجھ لیں ہماری اتباع کریں گے. تو یہاں پر امام حسین علیہ السلام، ان کی تعلیمات، ان کی قربانی، ہر چیز جو ہے وہ انسانیت اور بشریت کے لیے. ہمیں بھی اسی طرح میں دیکھنا چاہیے، پھر سمجھ میں آئے گی بات. پھر انسانیت کے لیے. ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ایک شعر ہے جو کہ ہمیں ظلم سے، یعنی کہ امام حسین کی جو شہادت ہے وہ ظالم کے خلاف، فاسق کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے، یعنی کہ حرام کے لیے، جو آدمی ظلم زیادتی کر رہا ہے، بربریت کر رہا ہے، اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. اور ایک بڑا اچھا شعر بھی اس کے حوالے سے کہ حسین تم نہ رہے تمہارا گھر نہ رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہ رہا. تو یہ ایک پیغام ہے صدیقی صاحب، یہ جو فلسفہ، اس سے آپ کس حد تک اگری کریں کہ امام حسین خود چلے گئے لیکن یہ سبق دے کے چلے گئے کہ ظالم کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہو، ظلم کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہو. جی، اگر ہم واپس اپنا جو مین سورس ہے اس کی طرف جائیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 135 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم. یہ وہ آیت ہے جو باسٹن میں ہارورڈ یونیورسٹی کے لا اسکول نے ایک پوری وال جو ہے اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کر کے یہ آیت لکھ کر نیچے لکھا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر بات
آج تک انسانی تاریخ میں کسی نے نہیں کہی انصاف کے تعلق سے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ دیکھو وہ لوگ بھی جو عام طور پہ، اس کی تفسیر میں کر رہا ہوں، وہ عام طور پہ جو انصاف پسند ہوتے ہیں، جہاں ان کا اپنا ذاتی معاملہ آتا ہے تو وہ فیل ہو جاتے ہیں، جہاں ماں باپ کا معاملہ آتا ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں، جہاں رشتہ داروں کا معاملہ آتا ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں، جہاں کسی ریچ یا پور کا معاملہ آتا ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں. قرآن حکم یہ ہے، جیسے پورا اسلامی شریعت اور سیاسی جتنا بھی لکھا گیا ہے اس پر، اس کا دار و مدار اور لب لباب یہ ہے کہ اسلامی شریعت اور اسلامی قانون اور اسلامی سیاست کا مین مقصد انصاف کو قائم کرنا ہے. اور وہ انصاف صرف خلافت سسٹم سے قائم ہو سکتا ہے، وہ کسی اور پولیٹیکل سسٹم سے قائم ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ خلافت سسٹم کے جو 7 اصول ہیں، بیعہ جو کہ بعد میں بیلٹ کے اس میں ٹرانسلیٹ ہو گیا، اس کے بعد شورا سسٹم، کنسلٹیشن سسٹم، نمبر 2، نمبر 3 جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن، نمبر 4 جو ہے اکاؤنٹیبلٹی. پہلے پبلک آفس میں آپ ہیں تو انسانوں کے سامنے آپ اکاؤنٹیبل ہیں. 7 پوائنٹ پورا کر لوں میں اسٹاپ ہو جاتا جی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی اکاؤنٹیبلٹی وہاں ہوگی. 5واں جو ہے حفاظت بیت المال. 6 جو ہے پرفیکٹ ایکوالٹی. ایکوالٹی رنگو اس کی اس پہ نہیں، اس کے لیے واپس جائیں سورہ 49 ورس 13 میں حکم ہو رہا لِتَعَارَفُوا، جتنی نیشنز اور قومیں اور ٹرائب بنائے ہیں ان کو ایک دوسرے سے پہچان کرو، تو تب تمہیں پتہ چلے گا توحید کا کہ ون یونیورسل گاڈ، ون یونیورسل ہیومینٹی، ون یونیورسل میسج کنویڈ جو کہ پہنچایا گیا تمام انبیاء کے ذریعے. اور 7واں کوئی بھی ابو دا لا نہیں ہے. یہ 7 پرنسپل قائم ہوا تھا، یہ ٹوٹ رہے تھے، یہ ٹوٹ رہے تھے جب نامینیٹ کر دیا گیا یزید کو. یہ سارے ایک ڈیفرنٹ ڈائریکشن لے رہے تھے. تو یہ صرف مسلمانوں کا معاملہ نہیں تھا. اس زمانے میں جو آگے 1000 سال تک 3 کانٹیننٹ کے اوپر قابض ہو گئی تھی، وہ یہی اصول تھے، یہی اسلام تھا جس کو ہاتھ پھیلا کر قوموں نے اپنے اپنے ملکوں میں جو ہے جگہ دی. آپ کے پاس اسپین کی مثال ہے، میں پوری جیسے ہمارے وقت کی کمی کی وجہ سے میں نہیں مولانا، اس سے تو مطلب کیا خوبصورت آپ نے باتیں کی ہیں، اور یہ جو آپ نے 7 رولز بتائے، یعنی کہ آج جو پھر جو لوگ خلافت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ تو جو ہمیں نظر آتے ہیں عجیب و غریب صورت کے اندر، وہ تو اس سارے رولز کو بھول جاتے ہیں اور خود اسلام کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. اور کتنی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ اصلی جو رولز ہیں وہ یہ ہیں جس کی وہ پاسداری بھی نہیں کرتے. بے شک، وہ بھی یزیدی تو انصاف نہیں ہے. ہاں بالکل بالکل. میں پروگرام کے اختتام کی طرف جانے سے پہلے میرے جو دوست ہیں احمد شہوار صاحب، ان کی طرف جاؤں گا. اور احمد شہوار صاحب کا کیا تعارف کراؤں، میں تو ان کے شعر سن کے کہتے نا ایک عجیب ایک وجدان سا طاری ہو جاتا ہے. اور احمد صاحب سوال آپ سے یہ ہے کہ عزاداری یا غم امام حسین میں اردو ادب کا جو کنٹریبیوشن ہے، مجھے نہیں پتا کہ کسی اور زبان میں اتنا کنٹریبیوشن ہوگا. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے اس کی تاریخ. عربی زبان ہو گئی، فارسی زبان ہو گئی، جتنا کنٹریبیوشن اردو کا ہے، مطلب جتنے بھی بڑے بڑے شعرا گزرے سب نے مرثیے کہے، نوحے کہے، سلام کہے. اور ایک اردو ادب اور عزاداری یہ ایسی جڑی ہوئی چیزیں ہیں کہ لگتا ہے کہ عزاداری پوری نہیں ہے اردو ادب سے، اور جو ہے اردو ادب پورا نہیں ہے عزاداری امام حسین کے بغیر. تو اس کی تاریخ کا ذرا کچھ بتائیے. میر انیس، میر دبیر، میر تقی میر، ان سب کو ہم سنتے رہے ہیں، ان کے کلام. اردو ادب اور شاعری کا جو کنٹریبیوشن ہے. دیکھیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم اللہ حجورنا وحجورکم بمصابنا الحسین. آپ نے بہت خوبصورت بات کی. دیکھیے، ابتدا شاعری اور عزاداری کی تو خود سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے کی ہے. اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو جب شہید ہوتے دیکھا ہے، اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ وہاں 3 شعر مرثیے کے شہزادہ علی اصغر کے حوالے سے پڑھے،
शियतीम माइम शरबतुम आज़मिन फस्कुरून, ये जो 6 मिसरे थे ये मर्सिये के मिसरे थे शहजाद अली असगर के हवाले से। तो तारीख अगर आप देखना चाहेंगे हुज़निया शायरी की, अज़ादारी की शायरी की, तो ये वहां से खुद इमाम हुसैन अपनी जिंदगी में इसकी इब्तिदा करके गए। यहाँ पे माशाअल्लाह उलमा मौजूद हैं, मेरी कोई बिसात नहीं है कि यहाँ इल्मी गुफ्तगू करूं। मौलाना ज़हीर मौजूद हैं, डॉक्टर खालिद सिद्दीकी ने खूबसूरत गुफ्तगू की, अल्लामा इर्तिज़ा नक़वी ने तारीख के हवाले से बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की। और मुझे खुशी इस चीज की है कि हमारे चारों शुराका मेरे अलावा जो यहाँ मौजूद हैं, सबने अपनी गुफ्तगू में एक ना एक शेर जरूर पढ़ा। तो मैं आपकी तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि शायरी का किसी भी वाक़े, किसी भी हवाले से हमेशा से कंट्रीब्यूशन इसलिए रहा है कि खुदा ने शायरी के अंदर, हालांकि सूरह शुआरा में लव शायरी की बहुत ज्यादा मजम्मत भी की है, बस के फौरन बाद आगे की 2 आयतों में उन शुआरा के लिए खुदा ने जो कि जुल्म के खिलाफ, जो कि इस्तबदाद के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं, शेर लिखते हैं, उनकी तारीफ की है। तो ये हिमायत खुदा उस शायरी के साथ जो जुल्म के खिलाफ और मजलूम की इमदाद के लिए है, उसमें हिमायत खुदा मौजूद है। एक आफाकी हकीकत रखती है। तो उर्दू शायरी में जहां तक जिक्र आता है, और ये इस चीज को देखना बहुत जरूरी है कि शायर एक मिसरे के अंदर जो कुछ कह के चला जाता है उसकी तशरीह और तावील के लिए लोगों ने किताबें लिखी हैं। खुदा ने शायर को इमेजिनेशन की सूरत में, ऑब्जर्वेशन की सूरत में जो अतिया अदा किया है, वो उसका जवाब मुमकिन नहीं है। आपने देखा, अभी आपने खुद एक मिसरा पढ़ा और उस मिसरे का सारा हवाला इस तकरीर के अंदर मौजूद था, और मेरे दूसरे मुअज़्ज़िज़ शुराका जो इस बज़्म में उलमा मौजूद हैं, उन सब ने भी इसी तरह के हवाले दिए। तो शेर के अंदर ये एक बहुत ही ताकतवर चीज मौजूद है कि बहुत ही कम अल्फाज के अंदर एक बहुत बड़ा मज़मून, एक बहुत बड़ी तारीख, एक बहुत बड़ा वाक़या बड़ी आसानी के साथ समझाया जा सकता है, बंद किया जा सकता है। मगर उससे सबसे अहम बात यह है कि इंसानों को बजाय 200 के सफ़ों की किताब याद करने के, अगर वो 2 लाइनों का शेर याद रह जाए तो ये उसके लिए आसानी है। खुदा ने निज़ाम रखा कि इंसान को शेर आसानी से याद हो जाते हैं। आज वो शेर जो हैं, मैं अभी बैठा हुआ 1400 साल पहले का वो मिसरा आपको सुना रहा हूँ जो इमाम हुसैन ने पढ़ा। ये याद करने की कुव्वत है, ये ट्रांसफरेंस है इंफॉर्मेशन की, जो कि बड़ी आसानी के साथ मुंतकिल हो जाती है क्योंकि मजमून छोटा होता है, अल्फाज कम होते हैं। तो शायरी को ये सहूलत हासिल है। इस वजह से मैं ये पर्सनली समझता हूँ, अगर आप कंट्रीब्यूशन उर्दू शायरी का पूछ रहे हैं तो मुझ जैसे बायस्ड लोग उर्दू शायरी के हवाले से समझते हैं कि अगर करबला का जिक्र इतना मुकद्दम ना होता तो शायद उर्दू जबान ही वजूद में नहीं आती। अपनी हैसियत में अरबी मौजूद थी, अपनी हैसियत में फारसी मौजूद थी, अपनी हैसियत में हिंदी मौजूद थी, अपनी हैसियत में तुर्की मौजूद थी। उन तमाम की मजमूए से एक नौजायदा जबान के अंदर इतनी तरक्की, इतनी वुसअत, इतना लिटरेचर, दुनिया में दावे से आपसे कह रहा हूं कि आप विलादत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके और शहादत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम तक आ जाइए, कोई एक वाक़या, पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, कोई एक वाक़या मुझे दिखा दीजिए कायनात आलम के अंदर जिस पर इतना शेर, इतना अदब, इतना कुछ लिखा गया। वही बात फिर उर्दू जबान की भी समझ में आती है कि मुमकिन नहीं है जिस कदर मवाद, जिस कदर मैटर, जिस कदर जहांगीरी के साथ उर्दू शायरी के अंदर लिखा गया है करबला का वाकया, मुमकिन नहीं। आखिर में अहमद, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अपने कुछ चंद कलाम के साथ जो है बिल्कुल इस प्रोग्राम का इख्तिताम, ये प्रोग्राम बिल्कुल मैंने अब आपको दे दिया है। आप जो कलाम आप बेहतर समझें, घबराएगी ज़ैनब भी पढ़ा जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, मैं लाइव देख रहा हूँ, जो कलाम आप बेहतर समझें पेश करें, उसके बाद बिल्कुल प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ। फराज, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है तो मैं एक सलाम जो है बारगाह सैयद शुहदा में आप उलमा की इजाजत के साथ नजर करना चाहूंगा।
اور یہ کافی 6 سال پرانا غالباً سلام ہے. بہرحال تبرکاً نظر کر دوں گا اگر آپ کی اجازت ہو. بالکل، بسم اللہ. کہ جو غم شہ سے آشنا ہی نہیں، جو غم شہ سے آشنا ہی نہیں، زندگی کیا ہے جانتا ہی نہیں. سبحان اللہ. جو واہ غم سبحان شہ سے آشنا ہی نہیں، زندگی کیا ہے جانتا ہی نہیں. اور جس کی حد مل رہی ہو محشر سے، جس کی حد مل رہی ہو محشر سے، کربلا جیسا واقعہ ہی نہیں. اور میں بھی ہوں کربلا میں سرگرداں، میں بھی ہوں کربلا میں سرگرداں، پاپ آدھا بس انبیاء ہی نہیں. اور جتنے شعر نظر کر رہا ہوں حقیقت ہے ایک کائناتی کہ جس نے دیکھا حسین کی جانب، جس نے دیکھا حسین کی جانب، پھر کسی سمت دیکھتا ہی نہیں. اور جس سے سیراب ہو رہی ہو حیات، جس سے سیراب ہو رہی ہو حیات، تشنگی اس کا مسئلہ ہی نہیں. تشنگی اس کا مسئلہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جن کو ماتم سے شرم آتی ہے، جن کو ماتم سے شرم آتی ہے، میرا ایسوں سے واسطہ ہی نہیں. اور نام شبیر جب کسی نے لیا، نام شبیر جب کسی نے لیا، اشک پھر آنکھ میں رکا ہی نہیں. سبحان اللہ. اور شعر نظر کر رہا ہوں کہ خنجر شمر بوسا گاہے رسول، خنجر شمر بوسا گاہے رسول، رسول. اس سے بڑھ کر کوئی جفا ہی نہیں، جفائی. اس سے بڑھ کر کوئی جفا ہی نہیں. اور نظر کر رہا ہوں مقطع، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا کہ جا ملا جو حسین سے شہوار، جا ملا جو حسین سے شہوار، وہ کبھی موت سے ملا ہی نہیں، ملا. وہ کبھی موت سے ملا ہی نہیں. جو غمی شہ سے آشنا نہیں، زندگی کیا ہے جانتا ہی نہیں. سبحان اللہ. خواتین حضرات، ناظرین کرام، یہ محفل غم بالکل اپنے انجام پہ پہنچتی ہے. آپ سب حضرات کا بہت شکریہ. آپ سارے ہمارے جو چاروں مہمان تھے، ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب، احمد شہوار صاحب، مولانا سید ظہیر الحسن صاحب، علامہ ارتضیٰ نقوی صاحب، تمام حضرات کا بہت شکریہ. اگلے ہفتے خواتین حضرات حاضر ہوں گے نئے ٹاپک کے ساتھ. فراز درویش کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. خدا حافظ. السلام علیکم.